बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और हमारी दुआएं इस वक्त मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। अल्लाह ताला उनकी जल्द अज जल्द मदद फरमाए, आमीन। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस बात में कोई शक नहीं है, तारीख साज मानसून स्पेल, बारिशें, सैलाबी रेले, जिसके बाद मुल्क भर में बड़ी तबाही हुई है। इत्तलात के मुताबिक इस वक्त तक पंजाब में 66 अमवात वाक़ हो चुकी हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, 20 लाख एकड़ ज़रई आराज़ी तबाह है। कराची में 3 दिन से बारिश हो रही है, कराची के बहुत सारे इलाके डूब गए हैं। हुकूमत एक्टिव है, ट्रैफिक पुलिस ने एक नया प्लान दिया है ट्रैफिक का। स्कूल्स आज कराची में बंद रहे। मुल्क भर में इस मानसून और बारिशों के बाद जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, उससे मुश्किलात पैदा हुई हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ भी हुकूमत कह रही है कि जारी हैं। सिंध हुकूमत काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि यहाँ पे इतना नुकसान नहीं होगा जितना पंजाब में हुआ है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, एक्टिव भी है। कराची के मेयर भी हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पंजाब में भी रिलीफ वर्क जारी है। लेकिन एक गुफ्तगू जो बहुत ज़्यादा हो रही है वो यही है कि क्या हम हर 2-3 साल के बाद यही सिचुएशन देखेंगे। और ऑफ कोर्स मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़ी आफत के बाद हमें मिनहसल कौम एक होना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है, इमदाद करना ज़रूरी है, चैरिटी ऑपरेशंस में एक्टिव होना ज़रूरी है। जो मुझे कुछ इस वक्त कम नज़र आ रहा था, इट कैन बी बेटर, इसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। हम जानते हैं श्रीलंका के राजा पक्से हों, बांग्लादेश की हसीना वाजिद हो या नेपाल का शाही ख़ानदान हो, अवाम की ताकत ने तीनों की बादशाहत ख़त्म कर दी है और यकीनन दुनिया में अब नौजवान एक पैगाम दे रहे हैं कि हमारी ताकत सबसे बड़ी ताकत है। अगर अवाम किसी के खिलाफ निकल आए तो फिर वो नहीं टिक सकता। इसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि इजराइल ने जो दोहा पे अटैक किया है उसके बाद कतर का रिस्पांस भी आया है, उस पर भी हम बात करेंगे। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मौजूद हैं, इंतहा बहुत शुक्रगुजार हूँ, सिराजुल हक साहब का फ्रॉम जमात इस्लामी, जिन्होंने आज हमारे लिए वक्त निकाला है। सिराज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आयशा बानो साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आयशा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच। पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। शैला साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपके वक्त के लिए। I'll start the discussion सिराजुल हक साहब आपसे। इस वक्त मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल, मुश्किलात, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मुश्किल में हैं। हुकूमत वक्त अपने काम कर रही है, कार्रवाइयाँ कर रही है उनकी मदद करने के लिए। आपकी नज़र में हमें अब क्या करना चाहिए अपने मुस्तकबिल के लिए? क्या अल्लाह अमल इख्तियार करना चाहिए लॉन्ग टर्म पे और शॉर्ट टर्म पे? सिराजुल हक साहब। देखिए, जब से कायनात बनी है और इंसान यहाँ पर बाद हुआ है, ये बाढ़ और ये सैलाब, तूफान, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को जो अक्ल दिया है, अक्ल का तकाज़ा यही है कि गर्मी बचाव का भी इंतजाम करे, सर्दी से बचाव का इंतजाम करे, बारिश से बचाव का इंतजाम करे। और फिर हुकूमत जो कि एक इज्तिमाई मुआशरे का एक इज्तिमाई ताकत है, और हुकूमत ही है जो इंसानों को एक खानदानाती है, उनसे भी यही तकाजा है। इनफरादी तौर पर ये सारे काम नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में बारिश हुई है तो लोग हैरान होते हैं कि बारिश हुई है। आपने खुद देखा होगा कि बरतानिया में हर घर के सामने छतरियां हर वक्त मौजूद होती है, इसलिए कि बारिश वहां मुसलसल होती है। तो ये कोई अनूठी बात नहीं है या पहले मर्तबा नहीं है या सिर्फ हमारे साथ नहीं है, सारी दुनिया में बारिशें होती है। हमारा बस यही है कि हम वाक़या होने के बाद तदबीर पर सोचते हैं, आपस में मुशावरत करते हैं। इस वक्त पहला कर तो यह है जो आप कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, कि जो मुतासरीन है, जिनके घर पे गए हैं, जरूरियाती जिंदगी है ना, चारपाइयां बह गई हैं, बर्तन घर के बह गए हैं, बिस्तर खत्म हो गए हैं, बच्चों के बस्ते जो किताबें खत्म हो गई हैं। ये कोई मामूली अलमिया नहीं है। जाहिर है जिस मुल्क में 30 एकड़ से ज्यादा जमीन जेर आब आ जाए तो उन 30 लाख एकड़ जमीन पर तो लोग भी बसते हैं ना, वो बस्तियां भी बर्बाद हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहला शॉर्ट टर्म तो यही है कि माजी में जब भी लाभ आए हैं, हमारी हुकूमतों ने, वफाई और मरकजी हुकूमत ने फिर कौमी डोका और एजेंसियों का इंतजार किया है। और जब 1 साल 2 साल बाद पैसे आते हैं तो वो भी मुस्तहिकीन को उस तरह नहीं पहुंचते हैं कि उनके मुसीबत के वक्त काम आया। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी डोनर के इंतजार की बजाय या इदारों के इंतजार की बजाय अपने पास जो कुछ है यकमुश्त अपने अवाम को देना चाहिए, ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी दोबारा गुजारने के काबिल हो जाए।
تیسری بات ہے کہ ماضی میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جو سرکاری ادارے ہیں وہ سروے کرنے میں کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے، اور گھر اور زمینیں اور دکانات، اس میں وہ مہینے اور بعض اوقات تو سال ہر سال لگا دیں. میں سمجھتا ہوں یہ اتنا کام نہیں ہے. ہمارے ساتھ انفراسٹرکچر موجود ہے، اسکول کے اساتذہ ہے، یونیورسٹی کے طلبہ ہے، اور بہت سارے اور اداروں کے سرکاری ملازمین ہیں. ہم یہ 2-3-4 دنوں میں 10 ہفتے میں کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے سارے فیض آ جائے. اس لیے میں ایک نے بہ گئے، اتنے لوگوں کو نقصان ہوا، اور آدمی یہ چیزیں ہمیں جاننی ہے. جی آخری بات میں جو آج کا یہ کہ بھائی صوبائی اور مرکزی کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. یہ اس پہ سیاست کرنا یا ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنا یا الزامات لگانے کا وقت نہیں ہے. اس وقت اپنی قوم کو بچانے کی ضرورت ہے، حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، اور سہارا بننے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک، بالکل درست فرمایا آپ نے سراج الحق صاحب. شیلا صاحبہ، بلاول صاحب نے گزشتہ روز یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ملک میں زرعی ایمرجنسی لگانی چاہیے. آج وزیر اعظم نے زرعی ایمرجنسی اور کلائمیٹ ایمرجنسی دونوں لگا دی ہیں. آپ کی نظر میں کیا یہ صحیح اقدام ہے؟ کیا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا فائدے پہنچیں گے لوگوں تک؟ اور آف کورس روٹی کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، یہ بھی بات پریشان کن ہے. اور کراچی میں جو بارش کے اقدامات پیپلز پارٹی نے کیے ہیں، گورنمنٹ نے، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے شیلا صاحبہ. اچھا، سب سے پہلے تو شکریہ، اور مجھے خوشی ہے کہ آج سراج الحق صاحب کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد ہم پروگرام کر رہے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سمجھ لیں کہ یہ ایک واٹر وار یا آبی جنگ ہے، اور جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے ایک تو بارش بھی ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج ہے، پوری دنیا کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 1 ڈگری انکریز ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارش کا اضافہ ہے وہ 25% انکریز ہوا ہے. 2010 میں جب فلڈ اور سپر رین ہوئی تھی، اس میں بھی سندھ بہت افیکٹ ہوا تھا. اس کے بعد اس پہ کام شروع ہوا تھا، لیکن بیچ میں جو حالات رہے اس نے روک دیا. پھر 7 سال میں ایک پروگرام تیار ہوا ہے، پروجیکٹ ہے جس کو ہم ریچارج پاکستان کہتے ہیں، جس سے ہمیں زیر زمین جو پانی ہے اسے بھی ریچارج کرنا ہے، اپنی فصلوں کو دیکھنا ہے. موسم میں تبدیلی آئی ہے، ہمیں فصلوں کے اگانے کا وقت تبدیل کرنا ہے، ہمیں بہت اس میں کام کرنا ہے. لیکن اس میں پھر ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ہے، اور تو یہ تقریباً 70 بلین کا پروگرام ہے. تو کیونکہ درمیان میں یہ تعطل کا شکار رہا 3-3.5 سال، تو اس کو کمپلیٹ کیا گیا ہے اب اکتوبر 2024 میں. بات پھر وہیں سے آ جاتی ہے کہ یہ ایک آبی جنگ جو ہم پہ مسلط کی گئی، ایک تو ہماری قدرت کی طرف سے موسمیات کی تبدیلی ہوئی، پھر بھارت کی طرف سے. تو ہمیں اپنی غلطیاں دیکھنی ہیں، کہاں جنگل کی کٹائی ہوئی ہے، کہاں ہماری جو آبی گزرگاہیں ہیں اس پہ کنسٹرکشن ہوئی ہے، شہر میں کن جگہ نالوں پہ کیا ہوا ہے. یہ ایک سیریس ہے، کیونکہ دیکھیں اب ہمیں وقت کے لیے تیار ہونا چاہیے. جب میں ایک دفعہ جہلم کے پاس سے گزر رہی تھی تو کسی نے کہا کہ ان کے دادا نے بتایا تھا کہ یہ جو اتنا نیچے دریا چلا گیا ہے، یہ اوپر اترتا اب لوگ کپڑے دھویا کرتے. تو اب ایک دفعہ پھر دریا اپنا راستہ بنا رہا ہے، پانی اپنا راستہ بنا رہا ہے. زرعی ایمرجنسی کا فائدہ میڈم، زرعی ایمرجنسی کا فائدہ. اچھا، اب جو زرعی ایمرجنسی ہے اس کو تو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، اور سندھ میں ہم نے کارپوریٹ فارمنگ کی بھی بات کی تھی، کارپوریٹ ایگریکلچر کی. تو ایمرجنسی لگائی ہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے کون سی فصل کو جو ہے دوبارہ لگایا جائے، کسانوں کو کیا سہولتیں دی جائیں، بیج، کھاد، یہ سب. تو یہ سارا ہے، کیونکہ اب تخمینہ لگانا تو بڑا آسان ہے نا، سب ڈوب ہی گیا ہے، ہر جگہ پانی ہی پانی ہے. تو یہ ایک ہے. اب میں کراچی کی جو آپ نے بات کی، کیونکہ میں کلائمیٹ چینج کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر بھی ہوں، تو بہت کم آپ کو یہ ریچارج پاکستان پروجیکٹ کے بارے میں لوگ بتائیں گے. جو کافی لوگ ہیں اس میں، وہ ضروری نہیں ہے کہ چینلز پہ آ کر اس کو بتائیں. تو پروگرام تو حکومت کے پاس ریڈی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری ورلڈ ایسوسیشنز بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے کرنا ہے. باقی جو کراچی کی صورتحال ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو تھڈو ڈیم ہے اور لٹھ ندی جو ہے، اس پہ کیر کھر کی پہاڑوں سے جہاں پہ مسلسل بارش ہو رہی ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے. اوور فلو ہو گئی ہے یہ لٹھ ندی، جس کی وجہ سے
اور کیرتھر کی بارش کی وجہ سے جامشید روڈ، کراچی، ٹھٹا اور سجاول یہ جو ہے اس وقت زد پہ ہیں، اور ان لٹ ندی، گڈاپ ندی، لیاری ندی یہ بفر گئی ہیں، ورنہ بارش ہوئی ہے لیکن آہستہ آہستہ ہوئی ہے، لیکن ان ندیوں میں پانی کیونکہ پیچھے سے آیا ہے تو اس وقت جو سوراب گوٹ، ملیر سے ریلیٹڈ ایریا، ساؤتھ کے علاقے میں مچھر کالونی، لیاری کے علاقے، یہ سارے کافی آئے ہیں۔ جب یہ پانی آیا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں اس وقت سادی ٹاؤن سوراب گٹ سے پہلے ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سادی ٹاؤن ویسے بھی غلط بنا ہے، جس نے بھی جس دور میں بنوایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس میں ہمیشہ پانی آ جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور ویسے تو سبھی سڑک پر ہیں، لیکن ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت پورے پاکستان کو کہ وہ لوگ جو آبی گزرگاہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے نالوں کے اوپر، جنہوں نے چائنا کٹنگ پہ، جنہوں نے اس طریقے سے گھر بنا کے کوسٹل لائن کو خراب کیا ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ بالکل اور ٹھیک، ان کو ہٹایا جائے تو کوئی حکومت یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ وہ ان سب کو آباد کرائے، ان سب کو گھر بنا کے دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عائشہ بانو صاحبہ، وزیر اعظم نے زرعی ایمرجنسی، کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، آپ اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ چیزیں تو بات کی بات ہے نا، پہلے تو دیکھیں، پہلے جو چیزیں ہونی ہوتی ہیں ہم یہاں تک آتے کیوں ہیں؟ ایمرجنسی انہوں نے نافذ کر دی ہے، لیکن پنجاب نے تو خیبر پختونخوا کو جو ہے گندم دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی اپنی کیپیسٹی تو ہے نہیں، ہمیشہ جو ہے وہ آتی ہے پنجاب سے، باقی پروونسز میں گندم جاتا ہے۔ تو یہ آیا اس جو ایمرجنسی نافذ کرنے کا مقصد ان کا صرف اور صرف پنجاب کو سیکیور کرنا ہے، یا باقی پروونسز کو بھی سیکیور کرنا ہے کہ ان کا جو ڈیو شیئر جاتا تھا؟ کیونکہ اگر وہ گندم وہ کرتے ہیں تو کل کو ہم کہہ دیں گے کہ جی ہم بجلی بند کر دیتے ہیں، کیونکہ بجلی کیوں جائے پھر یہاں سے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تو مطلب ایک فیڈرل حکومت کو اس طرح کی بات کرنا اور اس طرح کے کام کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ سیکنڈلی، جو آپ نے پیچھے جو بات کی اس پہ تھوڑا سا میں کامنٹ کرنا چاہوں گی پلیز۔ کہ ہم یہ اس پوائنٹ تک پہنچتے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کی بارش کا پانی، رین واٹر کنزرویشن کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ کیا کبھی اتنے سالوں میں اس کیپیسٹی کو انہینس کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ 2021 یا 22 کا کوئی ڈیٹا تھا میرے خیال سے، اور کسی نیوز پیپر میں آیا تھا کہ شاید ہماری کوئی 7 to 8 یا 10% سے زیادہ ہماری پانی کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے رین واٹر کی۔ دوسرا، 30 دن سے زیادہ ہم پانی نہیں سٹور کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ باتیں اس لیول تک آئی کیوں، اس بات تک لیول تک باتیں آتی کیوں ہیں؟ ہم لوگ سول سوسائٹی، پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے، اور ایگریکلچر ملک ہونے کے باوجود آئے دن سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی فلڈنگ ہوئی ہے، میجورٹی، ناٹ آل بٹ میجورٹی جو ہے وہ ان جگہوں پہ بارشیں اور سیلاب اور وہ جگہ سیلاب آئی ہیں جہاں پر وہ پانی دریاؤں کے درمیان میں، ریور بیڈز میں انہوں نے پوری پوری سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہے۔ جب آپ دریاؤں کا منہ بند کریں گے، اس کی نیروئنگ کریں گے، تو پھر یہ چیزیں تو ہوں گی۔ تو پرابلم اس کہ یہ ایمرجنسی نافذ کرنا، یہ چیزیں کرنا، ایمرجنسی ان کو نافذ کرنی چاہیے تھی جب انڈیا نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم کسی بھی وقت اٹیک کریں گے، اور ہم جو ہے سیز فائر کو ختم ہو چکا ہے ٹائم، اس وقت تک پاکستان کو ریڈی ہونا چاہیے تھا کہ کسی وقت بھی وہ پانی کھول سکتے ہیں۔ کیا وی ور ریڈی فار دوز فلڈس؟ کیا ہمیں نہیں تھا پتا؟ فور کاسٹ آپ کو 2-3 مہینے پہلے کا فور کاسٹ پتہ لگ جاتا ہے، 10 دن پہلے کا، 2 ہفتے پہلے کا فور کاسٹ پتا تھا پنجاب حکومت کو، سندھ حکومت کو پتا تھا۔ کیا وہ اپنے لوگوں کو ایویکویٹ کرانے میں کامیاب ہوئے، یا پنجاب کی حکومت جو ہے وہ فوٹو شوٹ پہ لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو ایک ایک ڈبہ دیتے ہوئے ان کی تصویریں لے رہی ہیں؟ تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے نیشن ہم بلیم گیم کے بجائے ہم لوگ پلاننگ کی طرف جائیں اور ہم اس کا سولوشن نکالیں۔ تو the solution is کہ why weren't we ready for all these things؟ ہم لوگ تیار کیوں نہیں تھے؟ کیا ہمیں نہیں تھا پتا کہ انڈیا جو ہے وہ پانی کھولے گا؟ کیا ہمیں بارشوں کا فور کاسٹ کا نہیں تھا پتا؟ کیا ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ ہم لوگوں کو ریلیف کیمپ پہلے سے بنانے چاہیے تھے؟ بلینز اینڈ بلینز جو آپ کے ہیں، آپ کے ڈرین پہ لگتے ہیں، ورلڈ بینک کا شاید پروجیکٹ تھا جس کے اوپر بلینز لگے پروونسز میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 1-2 گھنٹے کی بارش کے بعد آپ کا ملتان اور آپ کا لاہور کی جو شہر ہے وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ کراچی فار دا لاسٹ سو مینی ایئرز
कितने साल हो गए हैं, हर साल जो है बारिश होती है। ये तो इस साल आप लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, पिछले साल अगर आप मॉनसून निकाले, पिछले साल भी बारिश हुई, उससे पिछले साल भी बारिश हुई। सो द प्रॉब्लम इज दैट प्लीज डोंट माइंड, लेकिन इंक्रोचमेंट्स, ये सबसे पहले अगर आपको शॉर्ट टर्म और आपको क्विक रिलीफ चाहिए तो प्लीज खुदारा सबसे पहले तो जो आपकी इंक्रोचमेंट्स होती हैं उसको खत्म कराएं। ड्रेन्स की रेगुलर बिफोर द मॉनसून क्लीनिंग होनी चाहिए। देखिए ये तो अर्बन फ्लडिंग की हम बात कर रहे हैं, गांव और जो रूरल एरियाज हैं और उनकी तो वो तो बात की बातें हैं। जो आपकी सिटीज हैं, कम से कम आप प्लान्ड सिटीज होनी चाहिए। सोसाइटियां बनती जा रही हैं एंड देयर इज नो प्लानिंग, नो इंफ्रास्ट्रक्चर। आप मुझे बताएं कौन सी बड़ी सिटी का आपका सीवरेज प्लांट एग्जिस्ट करता है? कराची आपका 60% रेवेन्यू, पूरे पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू कराची इज द इकोनॉमिक हब। अब आप मुझे बताएं कराची के लोगों ने कौन सा गुनाह किया है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपका वहां से जनरेट हो रहा है, और वहां पर अपने कराची के जो लोग हैं वो किश्तियों में और बोट्स में और राफ्ट जो छोटे छोटे लेके उस पे अपने घरों से निकल रहे हैं। ये हालत बनी हुई है। हम शहर के 46 नालों को समंदर में गिरा देते हैं बिना सोचे समझे कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैडम, विद योर परमिशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ातरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास एक चाइनीज की कंपनी की तरह एक बहुत बड़ी फायरवॉल है, सर्वेलेंस फायरवॉल इसको वो कह रहे हैं, जिसके जरिए एक वक्त में 40 लाख पाकिस्तानियों पे सर्वेलेंस की जा सकती है, और ये सर्वेलेंस इस वक्त की जा रही है। इसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहूँगा, कमेंट्स लेना चाहूँगा। एंड शैला साहिबा, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम यू, क्योंकि मैं कुछ सुन रहा था आज कुछ लोगों के तज्जिए, तो वो ये कहते हैं कि 96-97 में भी कुछ इसी तरह की जब वॉइस रिकॉर्डिंग्स लीक हुई थी, फोन टैपिंग की खबरें आई थी, तो हमारे आईबी के इदारे ने को 7,000 से ज़ायद रिकॉर्डिंग्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर। तो ये आज जब बात आती है कि एमनेस्टी कहता है कि पाकिस्तानियों की सर्वेलेंस हो रही है, और जब मैं ये फैक्ट देखता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है तो बहुत पहले से हो रही है। योर व्यूज ऑन इट शैला साहिबा? देखिए, इसमें तो कोई राय नहीं है कि ये बातें हमारे पास वक्तन फवक्तन आती रहती हैं, और फिर इनको इस्तेमाल किए जाने की भी बात हुई। तो मुझे नहीं मालूम कि ये सर्वेलेंस करके क्या कर रहे हैं इदारे जिनके ऊपर ये बात की जा रही है, क्योंकि जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पे तो ये हमारे लिए करामत है, लेकिन जो हमारे यहाँ बात होती है वो हमारे खजाने के ऊपर आ जाती है। और वहीं से तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन ये बात असेंबली में ही उठाई जा सकती है कि आया ये जो बातें हो रही हैं इसमें किस हद तक इस वक्त सच्चाई है और नहीं। दूसरे, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, जो हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हमारे पुराने क्लाइमेट के हिसाब से, और खानेवाल से कराची तक, इसको जो है वो मैरी टाइम ट्रॉपिकल डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश जो होती थी साल भर में वो 10 मिलीमीटर होती थी। उसको देख के इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, जिसमें जो यहाँ के सेवरेज के नाले वगैरह हैं उनकी 40 mm जो है वो कैपेसिटी थी, यानी 30% ज़्यादा थी। अब जब आपके यहाँ इतना सब कुछ हो चुका है और इतनी आबादी बढ़ चुकी है, तो ये बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बजट को किस तरह से हम यूटिलाइज करें। और बात वही है कि जो नालों पे लोग बैठ गए, जिन पे बैठ गए, इनको हटाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मार्का है। एक जब आप साउथ की तरफ जाते हैं, सारे नाले खुले होते हैं तो 3 घंटे में और 4 घंटे में पानी निकल जाता है ना, लेकिन जब वो साउथ की तरफ जाता है, कैंटोनमेंट एरिया की तरफ जाता है, तो वहाँ से वो बैक करता है, क्योंकि वहाँ पे जो है पूरी कंस्ट्रक्शन इस तरह से हो गई है कि वहाँ पे नाले जो हैं वो बैक हो जाते हैं और बड़ी मसला होता है। तो हमें ये देखना है कि जो 40% हिस्सा जो है केएमसी के पास है और 60% हिस्सा जो है वो कैंटोनमेंट के पास है, तो ये चाराए फैसल जो दरियाए फैसल बन जाती है, तो कैंटोनमेंट को भी सामने आना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। और इस वक्त कराची में जो 40% केएमसी के पास है, उसमें कुछ हिस्सा पीटीआई के पास है, कुछ टाउन। मैडम, जिस तरह आप कैंटोनमेंट्स के ऊपर बात कर रही हैं, सीएम साहब क्यों खामोश रहते हैं? देखिए, पिछली दफा बहुत बात हुई है, सीएम साहब अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अलाउमी मैं सिराजुल हक साहब की तरफ बढ़ूं। सिराज साहब इंतजार कर रहे हैं। सिराज साहब, यही सवाल आपकी तरफ सर, एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या ये सर्वेलेंस दुरुस्त है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सिराजुल हक साहब। देखिए मेरे भाई, ये रिपोर्ट्स तो बहुत सारे आती हैं
اور پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ یہ رپورٹس کسی خاص مقصد کے لیے ہیں یا ارینجمنٹ کے ساتھ ہے, مینجمنٹ کے ساتھ ہے, یا واقعی رپورٹ ہے. صحیح بات یہ ہے ہمارے ساتھ اس کا بھی کوئی اتھینٹک ذریعہ تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ جو پرابلم ہے وہ تو ایک ریئل کے طور پر اس وقت بھی موجود. میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ ہم مسائل میں الجھ جاتے ہیں کہ جو طویل المیعاد یا دیرپا ہمارے منصوبے یا مقاصد ہوتے ہیں وہ اسے رہ جاتے ہیں. اس وقت بھی میں چاہتا ہوں, دیکھیے ہمارے ساتھ وسائل کی کمی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے زرعی ٹیکس نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, ایمرجنسی تو زراعت تو ڈوب گئی. اب ٹیکس کس پہ آپ لگا؟ ایمرجنسی ذرا ایمرجنسی کا مسئلہ ہے, زرعی ایمرجنسی. جی میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہی ہے کہ کلائمیٹس کے حوالے سے تو خود حکومت نے کہا ہے کہ بین الاقوامی اداروں نے ہماری $1.9 بلین منظور کیے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے کہ منظوری کے بعد وہ پیسے ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہ ماحولیاتی چینج ہے, کلائمیٹس کا پرابلم ہے, یہ تو ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے اس وقت دنیا کو درپیش. تو ہمارا جو بجٹ پیش ہوتا ہے اس میں اس مقابلے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نظر تو نہیں آتی. ایک سنجیدہ چیز وہی ہے جس کے لیے حکومت پیسے, اگر پیسہ نہیں رکھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی کلامی ایک چیز تو موجود ہے لیکن حکومت اس میں سنجیدہ نہیں ہے. تو اس وقت جتنے بھی حکومتیں, آج کی حکومت یا ماضی حکومت ہیں, تمام ان مسائل کے ذمہ دار ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ آج بھی اگر ہم بارشوں کے حوالے سے بھی گزشتہ 100 سالوں کا ریکارڈ ہم لے لیں تو ہم آسام کے ساتھ آئندہ 100 سالوں کے لیے بنا سکتے ہیں. آپس میں 10 پر گریبان ہے. اب خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑا عالمی آیا ہے لیکن مرکزی حکومت کا اپنا اسٹانس ہے, صوبائی حکومت کا اپنا اسٹانس ہے, اور اس کا 100% نقصان وہاں کے عوام کو ہے. اس طرح پنجاب کا مسئلہ ہے, سندھ کا مسئلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نظر ہو جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا را یہ وہ موقع ہے کہ اس علم کو دیکھ ہم سیاست سے بالاتر یا پارٹی مفادات سے بالاتر یا وقت مسائل سے بالاتر ہو کر اپنے لیے آئندہ 100 سالوں کے لیے کم از کم پلان بنا لے. جو بھی حکومت آئے گی اسی خاکے میں رنگ بھرنے کی کوشش کرے گی, ہماری اسٹریٹجی محفوظ ہو سکتی ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے سراج الحق صاحب. آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو کہ یہ 100 سالہ پلان بہت ضروری ہے. عائشہ بانو صاحبہ, آپ کیسے دیکھتی ہیں ایمنسٹی کی اس رپورٹ کو؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ اگر یہ سرویلنس ہو رہی ہے جس طریقے سے خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان میں اگر دہشت گردی پھیلی ہے, اگر یہ اس کے تناظر میں اور اس پہ ہو رہی ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ میرے خیال سے, مجھے تو ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں پتا یا ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا, بٹ سنا ہے لیفٹ اینڈ رائٹ کہ میرے خیال سے 4 سے 5 ہزار تک تقریباً خیبر پختونخوا میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس طرح عناصر ہیں. تو اگر یہ سرویلنس ان کے لیے یوز ہو رہے ہیں تو پھر وہ میڈم وہ خبر کل آئی تھی کہ 8000 ٹی ٹی پی کے دہشت گرد کے پی کے میں داخل ہو گئے ہیں, 800 کو باجوڑ بنیر میں. تو بات یہ ہے کہ اگر اتنی ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے اداروں کے ساتھ تو پھر تو بڑی خوشائن بات ہے اور امید ہے کہ بہت. لیکن پھر میڈم یہ خبر بھی آئی تھی کہ سمز کا ڈیٹا لیک ہو گیا تھا اور ڈارک ویب پہ بک رہا تھا, جس میں ہمارے اہم ترین وزیروں کا بھی ڈیٹا تھا اور 500-2000 روپے میں لوکیشن بھی مل رہی تھی. ہاں تو دیکھیں پھر اب یہ تو اب ہمارا کام نہیں ہے نا. اب یہ تو دیکھیں یہ چیزیں تو جو ہے نا یہ تو بڑا آسان ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھیں یہ اگر جس طرح اس کو دیکھیں, اس کو لوگ پھر غلط بھی یوز کریں گے اور اس کا ابیوز بھی ہوگا. اور لیکن میڈم آپ لوگ کی جو آڈیو لیکس آئی ہیں اتنی ساری الیکشن کے دوران بھی, آئی تھنک آپ لوگ کو تو بالکل سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. No, تو we are not. وہ اس لیے تو میں ہنس رہی ہوں, اور میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہے اس چیز کا کہ اگر یہ چیز کسی دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے اگر یوز ہو رہی ہے تو پھر تو 100 بسم اللہ. لیکن اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہراس کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہے تو بس پھر تو وہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور شاید آگے بھی ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ ہمارا ہوگا, پھر اس میں تو پھر نہ جوڈیشری اس میں سے فارغ ہے اور نہ آپ بچے ہوئے ہیں, نہ پھر اس میں سے پولیٹیشین بچے ہوئے, پھر تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا. سو آئی گیس دیکھیں ہر ایک چیز, ہر ایک ٹیکنالوجی اگر اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. یہ اگر آپ اس کو اصولاً دیکھیں تو اگر آپ صحیح طریقے سے یوز کریں تو آپ کے ملک سے شاید یہ جو ایلیمنٹس ہم لوگ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کی جو ویو آئی ہوئی ہے
تو شاید ان کو پکڑنا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو مس یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بندہ اگر آپ کو ناپسند ہے تو پھر آپ اس کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. سو اٹ گوز بوتھ ویز. یہ تو پھر لیکن ایک اگر ایک عام نارمل ایوریج سویلین کی زندگی حرام کرنے کے لیے یا کوئی اپنی بات منوانے کے لیے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز کرنے کے لیے تو پھر تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہے کلیئر کٹ. کوئی بھی دنیا میں جو ہے نا یہ چیز کو تھینک یو عائشہ بانو صاحبہ, تھینک یو شیلا رضا صاحبہ, تھینک یو سراج الحق صاحب, جزاک اللہ خیر. تینوں مہمانوں کا بے حد مشکور. ایک لے رہے ہیں دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ عوام ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے. اور سری لنکا کے پہلے راجہ پکسے کو ہم نے گھر جاتے ہوئے دیکھا, پھر ہم نے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کو گھر جاتے ہوئے دیکھا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیپال کے کے پی شرما صاحب کی حکومت بھی ختم ہو گئی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اہلیہ کو تو زندہ جلا بھی دیا گیا. یقیناً نیپال کے اندر ہو صورتحال یا پھر سری لنکا میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو, پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ اب ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس کو ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سابق ایمبیسڈر, انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ. تھینک یو سو ویری مچ جمیل احمد خان صاحب فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. السلام علیکم جمیل صاحب. وعلیکم السلام. واٹ ڈو یو سی اینڈ ریئلائز, کیا ہو رہا ہے دنیا میں سر؟ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور یہ جو نوجوانوں کی طاقت ہے, عوام کی طاقت ہے, کیا یہ ہر طاقت سے بڑی طاقت ثابت ہو گئی دنیا میں آج جمیل صاحب؟ انسانوں کے سمندر کے آگے تو دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر ہی نہیں سکی. تو لہذا یہ جو آج کل کے نوجوان ہیں جس کو جنریشن زی کہتے ہیں, وہ ان کو اویئرنیس بھی ہے, ان میں وہ سوجھ بوجھ بھی ہے, ان میں وہ انرجی بھی ہے کہ وہ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو سکیں اور وہ آواز اپنی بلند کر سکیں. جب 23 تاریخ کو بلکہ کوئی 5-6 دن پہلے جب بند کیا گیا سوشل میڈیا کو, تو اس کے بعد نیپال میں نوجوان وہاں کے بفر پڑے, اور جب وہ بفر پڑے تو اسکولوں کی یونیفارم میں, کالج کی یونیفارم میں وہ باہر نکل آئے, اور یکے بعد دیگرے 21 نوجوانوں کا جو ہے وہ قتل بھی ہوا, وہ مارے بھی گئے وہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کارروائی نہیں چھوڑی. اور اندازہ کریں وہ سارے پولیٹیشینز کے گھروں میں گھس گئے, جس پارٹی جس مکتبہ فکر کے بھی, چاہے وہ کمیونسٹ کے ہوں, کانگریس کو ہوں, دوسرے ہوں, ساروں کے جا کے انہوں نے ایک دوسرے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی وہاں جا کے, اور یہاں تک کہ زندہ بھی جلا دیا, پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس گئے. تو یہ جب تک ایک لاوا پکتا رہتا ہے, آپ نے دیکھا کہ نیپال میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا. جب پابندیاں لگی, کہ نیپال میں تقریباً 1.25 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو ایکسیس ہے, چھوٹی سی آبادی میں سوشل میڈیا پہ کا ایکسیس تھا, اور جب اچانک بند کیا گیا تو ان کے نہ صرف اپنے جو خیالات تھے ان کو انہوں نے محسوس کیا اس پر ایک ٹینشن, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے موٹے کاروبار جو آج کل یہ کر رہے ہیں نوجوان کہ یہ یہاں کے مختلف ملکوں کے, تو وہ اس پر بھی فرق پڑا, جس سے وہ بکھرے تو ایسے بکھرے کہ پرائم منسٹر نے بھی ریزائن کر دیا, پولیٹیشینز بھی جان بچا کے بھاگے, اور پھر اس کے بعد اب بھی وہ, کیونکہ کوئی سینٹرل لیڈرشپ ہے ہی نہیں, اور سینٹرل لیڈرشپ نہیں ہے تو ہر شخص اور ہر زی نسل کا بندہ اور بندی وہ اپنا غصہ نکال رہا ہے اس وقت. تو کہتے ہیں کہ اب الیکشن بھی کال کریں, اور اب نوجوانان جس طرح کے اس سے پہلے بنگلہ دیش میں آپ کا ذکر کر رہے تھے, تو اب نوجوان وہاں کے وہی اب حکومت چلائیں گے, اور وہی اس ملک کا وہ سوال ہے. اب اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سینٹرل کمانڈ نہ ہو, بنگلہ دیش میں تو پھر بھی ایک سینٹرل کمانڈ مل گئی تھی ان کو, اس میں سینٹرل کمانڈ نہیں ہے, تو پھر اس کا کوئی رخ کا تعین نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیونکہ یہ آج کل کی نوجوان نسل وہ اپنا برا اور بھلا سمجھتے ہیں, اور ہر جگہ وہ کہہ رہے ہیں, پوسٹر لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جی کرپشن ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا ہمارے لیے, اور کرپشن کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا تھا, ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا تھا. یہ پولیٹیشین, یہ بیوروکریٹس, انہوں نے مختلف طبقات کے نام لیے کہ یہ جو ہے ہمارے کرپشن کے پیسوں سے اپنے عیش و عشرت کر رہے ہیں, اور ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جمیل صاحب, آپ کا یہ تجزیہ سننے کے بعد میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں, تو کیا اب دنیا میں ہر وہ طاقتور شخص جو اپنے طاقت کے بلبوتے پہ پاور کے اندر ہے, اقتدار کے اوپر قابض ہے, اور وہ اپنی رعایا کا, اپنے عوام کا خیال نہیں رکھ رہا, وہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے, بھوک بڑھ رہی ہے, تو کیا اس کو آج یہ سچویشن دیکھ کے
کچھ ریئلائز کرنا چاہیے, کچھ خوف اسے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے جمیل صاحب؟ دیکھیں, مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی. تو یہ بات ہے کہ مفلسی اگر ہو جائے تو لوگ آج کی دنیا میں بفر پڑتے ہیں, پھٹ پڑتے ہیں. تو لہٰذا یہی سلسلہ نیپال میں ہوا, اور انہوں نے دیکھا کہ ہم اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں اور ہمارے یہ ٹیکس کے پیسے ہمارے لیڈران کھا جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ پھر سڑکوں پہ نکل آئے, اور کیونکہ کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہیں تھی تو جو ان کو نظر آیا, اور ان کے پرسیپشن میں جو طبقہ, جس طبقے سے جو شخص تعلق رکھتا تھا, جو حکمرانوں میں سے تھا یا پہلے تھا یا پولیٹیکل پارٹی میں تھا, اس کو انہوں نے معاف کیجیے گا, اس کو انہوں نے اپنے تشدد کا نشانہ بنایا اور اپنے غم و غصہ کا نشانہ بنایا. لیکن اب یہ ہے کہ وہ نیپال میں یقیناً ان کو ایک نئی گورنمنٹ لانی پڑے گی, یقیناً اس کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوگی. اس میں ایک چھوٹا سا دوسرا عنصر شامل ہے کہ موجودہ حکومت نیپال کی, اس کی نہیں بنتی تھی انڈیا سے بھی. کیونکہ انڈیا سے نہیں بنتی تھی تو انڈیا میں ابھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھارت کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ بھارت کو آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا اور جو ان کو ڈس انفو لیب وغیرہ جو چلاتے رہے ہیں وہ یورپ میں 720 کے قریب, جو ہمارے خلاف اور جو چائنا کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں, وہ اگر انہوں نے نیپال کے خلاف بھی استعمال محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہے. اور جنریشن زی کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ ان پر پابندی لگ گئی تھی, بالکل تو ٹھیک سر. ان کو اس سے بھی فرق پڑا ہے. جمیل صاحب, میں لاسٹ کویشچن ٹو یو سر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر قطر پہ جو حملہ کیا اسرائیل نے, اور قطر نے کہا کہ ہماری سوورینٹی پہ اٹیک ہوا ہے, کیا قطر اسرائیل پہ حملہ کرے گا سر؟ قطر کیا جتنے بھی OIC کے 57 ممالک ہیں ان میں سے کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا. اسرائیل نے جس طرح پنجے گاڑ لیے ہیں ہر بڑے ملک میں اور ہر ملک کے طاقتور حکمرانوں کے ساتھ, جو انہوں نے اپنی اسرائیلی لابی کے ذریعے تانے بانے بول دیے ہیں, اس لیے آپ کے سوال کا اسٹیٹ جواب تو یہ ہے. لیکن ابھی قطر نے کہہ دیا ہے, قطر کے پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اس کا رسپانس دیں گے, لیکن ساتھ میں انہوں نے لیگل ٹیم بنا لی ہے. اب لیگلی کیا ہو سکتا ہے؟ لیگلی ہو ہی سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل اس کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت وہ کر سکتے ہیں ریٹیلیٹ, لیکن اگر ریٹیلیٹ کریں گے تو وہ کہیں گے, وہ ان کو پتا ہے کہ وہ ودسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. قطر نے پلیز کرنے کی کوشش کی, $400 بلین کا جہاز بھی دیا, 1.4 ٹریلین کا انہوں نے بزنس ڈیل بھی کی, لیکن کچھ نہ دوا نے کام کیا, اس لیے کہ آج کل ملک وہ اپنی اکنامک طاقت کو برقرار رکھ سکتا ہے اور اپنے عزت و تکریم کو برقرار رکھ سکتا ہے جو ملک اپنے ادروائز پاورفل ہو. کیونکہ دنیا میں اب انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑانا اسرائیل جیسے ملکوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اور اسرائیل مسلسل دھجیاں اڑا رہا ہے. 1948 سے لے کے اب تک دیکھ لیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے کسی ریزولوشن کی پاسداری اسرائیل نے نہیں کی ہے. اور اس میں بھی اگر OIC کی اگر آپ بات کر رہے تو OIC کے اپنے پریمبل کے جو پیراگراف 16 ہے اس میں دیا ہوا ہے غازہ کا کاز, پیلسٹین کا کاز, القدس الشرف کا کاز. آرٹیکل 9 میں ہیڈ آف اسٹیٹس کو ایکسٹرا آرڈنری سیشن بلانا چاہیے اگر کسی ممبر ملک OIC کے ممبر ملک جیسے قطر پہ کل ہوا اس سلسلے میں, اور ایکشن لینا چاہیے. نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو OIC بنی ہے وہ چیپٹر 8 کے تحت یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت بنی, اور وہ چاہے تو یہ کر سکتے ہیں. ابھی تک یہ بلا لینا چاہیے تھا, نہیں ہوا. تو سمپل سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. تھینک یو سو ویری مچ جمیل احمد خان صاحب, آپ کی قیمتی وقت کے لیے سر, جزاک اللہ خیر. ویورز, پروگرام کا وقت اہتمام ہوتا ہے, اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. ٹمارو انٹل دین, اللہ حافظ.